बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला कहाँ तक पहुँचा, आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, फ़ैसला कौन राउंड शुरू हो चुका है। तमाम निगाहें मोहतरमा फरियाल तालपुर पर हैं, जो पीपी सियासी अमूर की इंचार्ज हैं, जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं और उन्होंने अगले 2 रोज़ में इस्लामाबाद तशरीफ़ लाना है, जहाँ पे वो सियासी मुलाकातें करेंगी, अहम तरीन मुलाकातें होंगी। उसके बाद फ़ैसला होगा कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। इस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मुमकिन शख्सियात हैं जिनका नाम इस वक्त गर्दिश में है और किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़, सरदार तनवीर इलियास जब वज़ीर आज़म थे तो उनके ख़िलाफ़ अखराजात का एक मुकदमा चौधरी अनवारुल हक ने इक़्तिदार में आने के बाद बनाया था। अब दोबारा 2 साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर अनवारुल हक ने ये मामला उठाया है और सरदार तनवीर इलियास पर जो सीक्रेट फ़ंड थे वो खर्च करने के इल्ज़ाम लगाए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा अहम तरीन इशू है नाजरीन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मसालती टीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे और जो मायदा हुआ था, उस मायदे में कई निकात पे जो इत्तफाक हुआ था। और हैरत की बात है कि उन तमाम निकात में से सिर्फ़ एक निकात पे अमल दरामद पिछले 15 दिनों में किया गया, और वो नुक्ता जो है वो था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा और कारकुन जो 1 और 2 अक्टूबर के लॉन्ग मार्च में शरीक थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड की बहाली समेत कई अमूर थे जिन पे इत्तफाक हुआ था, लेकिन किसी पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। सिर्फ FIRs काटी गई और 300, 400, 2000 लोगों को नामजद किया गया, नामालूम लोगों को, ताकि जिसका दिल करेगा इंतज़ामिया का, जिसका दिल करेगा हुकूमत का, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस पे हम बात करेंगे कि आखिर इन बार हुकूमत चाहती क्या है। क्या वो दोबारा अवामी एक्शन कमेटी को सड़कों पर लाना चाहती है? क्या वो चाहती है कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी की फ़ौजा रहे और जो सियासी इस्तेकाम आना है, सियासी जमातों ने जो लाना है सियासी इस्तेकाम, इस गैर सियासी गैर मकबूल हुकूमत को ख़त्म करके वो ना हो सके और उनकी हुकूमत को तूल मिलता रहे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी राठौर साहब। राजा साहब, हमने देखा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और जो हुकूमती मसालती टीम थी, जिसमें वफाक से पीपल्स पार्टी की भी अहम शख्सियात आई थी और मुस्लिम लीग नून के भी अहम वज़रा आए थे, और उन्होंने बैठ कर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा की मौजूदगी में मायदा किया था, और उस मायदे की जो शराइत थी उन पे अमल दरामद किया जाना था 15 दिनों में। पहली इनकी रिपोर्ट 15 दिनों में आनी थी, फिर हर 15 दिन के बाद हमने देखा कि इन 15 दिनों में सवाए चंद FIRs के कोई पेशरफ सामने नहीं आई। चंद वहीं मुजफ्फराबाद में 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, इसी तरह कोटली में 300-400 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, और एक तशवीश पैदा हो गई अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के दरमियान। एक खौफ व हरास की फ़िज़ा पैदा की गई हुकूमत की जानब से इन लोगों के ख़िलाफ़। तो आप क्या समझते हैं कि अनवारुल हक हुकूमत चाहती है कि आज़ाद कश्मीर में अमन सुकून हो, या वो अफरा तफरी की सियासत को ही तूल देना चाहती है? देखा राठौर साहब, अगर इस मौजूदा हुकूमत के अगर आप 30 माह का अगर जायज़ा लें, तो जो आज आज़ाद कश्मीर को जिन हालात का सामना है, तो ये वज़ीर आज़म के रवैयों और उसकी पॉलिसियों की वजह से नतीजा है कि आज आज़ाद कश्मीर में बेहतरीन जो सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, और आज़ाद कश्मीर का कोई अदारा यानी इसका जितने भी यानी मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं, अदारे हैं, जो भी है, यानी कोई भी अपनी जगह पे यानी उस तरह का मतलब फंक्शनल नहीं है। अभी आई थिंक आपको याद है कि जब ये यानी 4 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में यानी ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और एक आला सतही जो यानी वफाकी हुकूमत का जो यानी मतलब जो वफ़द था, उसके दरमियान एक तारीख़ी मायदा हुआ, जिसकी वजह से ये आज़ाद कश्मीर बहरान सेटल। और आपको याद है कि जब 29 सितंबर से पहले जब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो लोगों के साथ जो इनके मतलब उनके साथ जब मिल गए, तो इन्होंने पहले एक बयानिया बनाया है कि भाई यानी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बोला, याद होगा आपको, इस्लामाबाद में हुई, और उसके बाद से अभी होना तो ये चाहिए था कि जब ये मायदा हो गया, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को चाहिए था कि तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं जो उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, सबको दोबारा इजलास बुलाते
اور یہ جو معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے بعد ان کو اعتماد میں لیتے تاکہ یہ جو آزاد کشمیر ایک بحران سے ٹلا ہے اور جو تاکہ اس کی تمام شکوں پہ جو معاہدہ ہوا اس کی روح کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا. اب راٹھور صاحب بجائے اس یعنی معاہدے پہ عمل درآمد ہونے کے وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ وہی تاخیری حربے شروع کیے جو اس سے پہلے یعنی گزشتہ 1 سال سے وہ کرتے رہے. آپ کو یاد ہے کہ جب 8 دسمبر کو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں حکومت کو 6 ماہ کا حکومت نے خود مانگا کہ ہمیں 6 ماہ کا وقت دے اور ان میں تمام ایسے ایشوز کے جو یعنی جن کے متعلق آئین سازی ہے قانون سازی کر رہی ہیں تاکہ حکومت یعنی مناسب وقت حکومت کو دیا جائے تاکہ حکومت ان معاہدوں پر عمل درآمد ہو. وہ جو 8 دسمبر 2024 کے یعنی اس معاہدوں پر بھی عمل درآمد ہو سکا. پھر جا کر ایکشن کمیٹی دوبارہ اس کو 2 دسمبر کو تحریری طور پر وہ یعنی 2 اگست کو تحریری طور پر وزیر اعظم کو چٹھی لکھی اور جا کر بتایا کہ ہم 29 ستمبر کو آ رہے ہیں. اور یہ جو یعنی راٹھور صاحب یہ جو 15 ستمبر سے لے کر 29 ستمبر تک جو کچھ آزاد کشمیر حالات پیدا ہوئے 12-13 دنوں کے اندر اور یعنی یہ افسوسناک بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی نااہلی اپنی یعنی بیڈ گورننس اور اپنی ناقص یعنی اس کا متوجہ پالیسیوں کا جائزہ لینے یا اس کا ازالہ کرنے کے بجائے وہ آج بھی اسی طرح اسی ہٹ درمی پہ ہے کہ تاکہ آزاد کشمیر کو دوبارہ اسی انتشار کی طرف دھکیلا جائے. ابھی کہتے ہیں کہ یہ افسوسہ بات ہے کہ اس معاہدے میں راٹھور صاحب جتنی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آزاد کشمیر حکومت سے متعلقہ ہے. کوئی ایک بھی ایسی شک نہیں ہے جس کی وفاقی حکومت سے معاملات ہو اور جو ان کے پیسوں کا معاملہ ہے وہ بھی ذرا وہاں سے ریکمنڈیشن آئیں گی وزیر اعظم ہے کابینہ ہے کہ ان کو سفارشات پیش کرے گی کتنے پیسے کب چاہیے تو اس کے اساس سے وفاقی حکومت پیسے دے گی. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ جو موجودہ یعنی ابھی متوجہ 2 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں تو وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اس پر عمل درآمد ہو اور دوبارہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ اس عوام کو لے کر سڑکوں پہ آئیں تاکہ آزاد کشمیر میں دوبارہ انتشار ہو. ابھی راٹھور دیکھیں کہ افسوسہ بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جس کا یعنی اس کا 2 ہفتوں میں حکومت نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے معاہدہ کیا تھا تو وہ 2 ہفتے سے اوپر کا ہو گیا ہے. لیکن کیا حالانکہ کابینہ پہلے اس کی آزاد کشمیر کابینہ وزیر اعظم صاحب یعنی 2 اسمبلی اجلاس میں وعدہ کر چکے ہیں کابینہ اس کی جب منظوری یعنی وہ دے چکی ہے. اس ہیلتھ کارڈ کا بحال نہ ہونا یا پیسے اس کو مطلب یعنی وہ شفٹ نہ ہونا یہ اس بات کی الارمنگ ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ معاہدہ یہ سبٹاز ہو اس پر عمل درآمد ہو تاکہ وہ یعنی آزاد کشمیر حالات کو یعنی دوبارہ. لیکن ابھی یہ یعنی بات ہے کہ وفاقی حکومت ہے یعنی ریاست پاکستان ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے لوگ شامل ہیں وفاق مطلب جو وفاق کی حکومت گارنٹی دی ہے تو لہٰذا اب ان پہ ہے یہ دوبارہ یہ جو گرانٹر ہیں گرانٹر اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتے ہیں. اور یہ جو یعنی کمیٹیاں بنانی تھی حالانکہ ایکشن کمیٹیوں نے اپنے بندوں کا نام کا اعلان کر دیا پچھلے ڈوڈیال میں اجلاس ہوا تو انہوں نے اپنی آئینی کمیٹی بھی سیاسی کمیٹی بھی ان کا اعلان کر کے تو حکومت کو دیا ہے. لیکن افسوس بات یہ ہے وزیر اعظم صاحب یعنی بجائے اس پر عمل درآمد کرانے کے بجائے وہی اسی یعنی دوبارہ سازشوں میں مصروف ہے جوڑ توڑ میں شامل ہے. نہیں یہ جو رکاوٹ کیا ہے آخر حکومت کیوں نہیں کری کہیں ایسا تو نہیں جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت سے کنارہ کش ہو چکے ہیں سائڈ پہ ہو چکے ہیں انوار الحق تنہائی محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں اس وجہ سے وہ کچھ کر نہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا لیکن وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاہدے کے اوپر آل پارٹی کانفرنس بلاتے جیسے پہلے ہوئی. نہیں راٹھور صاحب کیونکہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو سخت ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا تھا تو آل پارٹی کانفرنس میں ہوا تھا نا. جب آل پارٹی کانفرنس جو سائفر کا ڈرامہ سمیت سارے کام تو آل پارٹی کانفرنس کے ذریعے سے ہوئے. ابھی وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ سارے کا سارا معاہدہ یہ معاملات آل پارٹی کانفرنس آزاد کشمیر تمام سیاسی جماعت کو اعتماد میں لیتے اس نے وہ کام بھی نہیں کیا. ابھی دوبارہ وہی یعنی اس کے جو بند کمروں کے سازشوں میں اور وزیر اعظم وہی مصروف ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ آزاد کشمیر اور متجانو آزاد کشمیر پاکستان آپس میں امن سمو. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ اس سے یعنی 30 ماہ میں جو غلطیاں کی ہیں ایک غلطی پہ بھی ایک پالیسی پہ وزیر اعظم کو ندامت یا اس میں نہیں ہے اور پھر اسی طرح کے ساتھ ڈٹے ہوئے تاکہ مزید غلطیوں پہ غلطی ہو. اچھا رائے صاحب یہ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ مہاجرین وزراء کی وزارتیں اور امارات معطل کی جائیں گی. جب یہ معاہدہ ہوا تو مہاجرین وزراء جن میں عبدالماجد خان صاحب اکبر ابراہیم صاحب عاصم شریف بٹ صاحب یہ لوگ شامل تھے. انہوں نے اس وقت تفضات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ایک اور دوسری بات یہ کہ ان مہاجرین وزراء نے استعفے دینے سے انکار کر دیا گیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. لیکن اب
3 مہاجرین وزراء استعفے دے چکے ہیں، جن میں اکبر ابراہیم صاحب، ماجد خان صاحب اور عاصم شریف بٹ صاحب شامل ہیں. تو کیا یہ انہوں نے انوار حکومت سے ناراضگی کی بنیاد پر استعفے دے کر الگ ہوئے، یا کوئی دباؤ کسی دوسری طرف سے، کسی اور طرف سے تھا؟ یہ معاہدے کے مطابق انہوں نے سرے عام پریس کانفرنس کر کے وزیر اعظم کے اوپر سنگین چارج شیٹ لگا کر تو مستعفی ہوئے. اور یعنی ماجد خان صاحب، اکبر ابراہیم اور عاصم بٹ صاحب کا آپ نے ان کا جو موقف ہو ان کا آپ نے یعنی دیکھا پڑھا آپ نے. انہوں نے کہا کہ جو ایکشن کمیٹی کے پیچھے وزیر اعظم تھے اور ایک سازش کے تحت آزاد کشمیر جو مہاجرین ہیں ان کے خلاف ایکشن کمیٹی کو کیا گیا. اور یہ ایکشن کمیٹی کا پہلے مطالبہ ہی نہیں تھا. 8 دسمبر کو جو ان کا معاہدہ ہوا حکومت آزاد کشمیر، اس میں یہ شک شامل نہیں تھی. اور بعد میں ان کا الزام یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ان کو دھمکیاں دی تھی، اور یہ جو شک رکھی گئی ہے مہاجرین کے شکست خاتہ قرآن کی، یہ وزیر اعظم نے رکھوائی ان سے. تو انہوں نے شدید وزیر اعظم کا اس میں کیا فائدہ، یہ کیوں شک رکھوایا؟ دیکھیں یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے فاروق ادر صاحب کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی یعنی کہ گزشتہ 3-4 سال پہلے ان کے اس طرح کے ساتھ میڈیا ٹاکس ہیں. برشر سلطان صاحب کا موقف یہ ہے، یہ پاکستان کے مہاجرین سیٹیں ہیں 12 سب آزاد کشمیر کے تمام لیڈرشپ کا، اس کے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا یہ ان ایشوز کے اوپر، ان سیٹوں کے اوپر سخت افساد ہوتے ہیں. اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سیٹیں ختم ہوں، اور جب ان کو آتا ہے کہ حکومت میں آئے تو ان کو یہ سیٹیں جب ضرورت پڑتی ہیں. تو لہٰذا مہاجرین نے استعفے دیے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک کوئی ایک بھی استعفیٰ قبول نہیں کیا. نہ تو انہوں نے یعنی پیر صاحب کا قبول کیا، اور نہ ہی یہ جو 4 وزراء اس کا 3 وزراء کا قبول کیا. لہٰذا وزیر اعظم صاحب دوبارہ آزاد کشمیر میں وہاں تصادم چاہتے ہیں، آزاد کشمیر دوبارہ معذرت چاہتے ہیں. تو یہ تو ابھی وفاقی پارٹیوں کو، وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ دوبارہ آزاد کشمیر کو پھر کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو ایک شرط تھی کہ وزراء کی تعداد 20 پہ لائی جائے گی، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آخر بسالتی ٹیم نے وزیر اعظم سے، چونکہ یہ چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو نے ان شکوں پہ عمل درآمد کرنا تھا، ان شرائط پر. انہیں کیا 15 دن گزرنے کے بعد جو آزاد کشمیر کے ساتھ وفاق کے لوگ شامل تھے اس میں، جیسے آپ کہہ لیں رانا ثناء اللہ صاحب اس میں موجود تھے، اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب موجود تھے، یہ سارے لوگ موجود تھے. پھر جو 2 وزراء میر مقام صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تشریف لائے تھے، 2 بار مظفر آباد تشریف لائے. تو کیا انہوں نے رابطہ نہیں کیا انوار الحق سے؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ کیوں نہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ 15 دن میں بحال کریں گے یا وزارتیں کم کریں گے؟ نہیں راٹھور صاحب، یہ تو ذمہ داری وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہے کہ وفاقی پارٹی نے تو سہولت کاری کی ہے. یعنی جو وفاقی وزراء گئے تھے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یہ تو کیونکہ ایکشن کمیٹی کے لوگ وزیر اعظم کے ساتھ یہ حکومت کسی ممبر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ بیچ میں سہولت کاری کی انہوں نے. ابھی تو یہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو وفاقی حکومت میں پیسے دینے کا انہوں نے کہا، اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو مزید پیسے بھی دیں گے. اور اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب کا کسی ایک شک کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اس وقت جو بحران ہے، پہلے بھی تھے، ایک ہی شخص یعنی ذمہ دار ہے، ابھی مزید آزاد کشمیر کو یعنی بحران کی طرف یعنی لے جانے میں یعنی وزیر اعظم صاحب دوبارہ ابھی آتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی وفاقی پارٹی نے، وفاقی جو کمیٹی ہے، انہوں نے ایکشن کمیٹی کے پاس یعنی ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا. تو یہ 15 اکتوبر کو میٹنگ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ایکشن کمیٹی ڈوڈیال میں اجلاس رکھ چکے تھے. ان کا یہ تھا کہ ہم 17-18 کے بعد آپ جو کوئی ٹائم رکھیں. ابھی برحشاد 1-2 دنوں میں یہ جو وفاقی پارٹی کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو جائے گا، اور پھر سارا یعنی اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا کہ اب تک اس معاہدے پر عمل درآمد کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ بھی آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کا، وزیر اعظم کی تبدیلی کا انتظار کر رہی ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ہو سکتا ہے، سیاسی عمل میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. کیونکہ اس وقت تو جو آزاد کشمیر میں ایک جمود سا ہے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، حکومت ایکٹیو نہیں نظر آ رہی کسی طرح سے بھی. تو مسالتی کمیٹی کس سے بات کریں؟ نہیں راٹھور صاحب دیکھیں کہ یہ تو انوار الحق صاحب دوبارہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جب آپ کو ایک بحران سے نکالا، یعنی وفاقی حکومت نے نکالا، وفاقی وزراء نے نکالا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، تو آزاد کشمیر کے جو مخلوط حکومت ہے اس کو بحران سے نکالا. اب جب وزیر اعظم صاحب کسی چیز کی آنرشپ لیں گے نہیں راٹھور صاحب، تو پھر معاملہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یعنی اس سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے یعنی انہوں نے اس وقت جو حالات ہیں آزاد کشمیر کو راٹھور صاحب، تو وہ آپ کے علم میں ہے.
تو ابھی اجلاس ہونے والا میرا خیال ہے، یعنی 1-2 دن میں اجلاس ہو جائے گا، پھر اس کا سارا جائزہ لیا جائے گا کہ عمل کیوں نہیں ہو رہا، 15 دن اور اس کا بعد حل کیا، ہاں اس کا حل کیا 22 یا 23 کو اجلاس ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب نائل ہوئے تھے، ان کی جگہ یہ آئے تھے، انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنایا تھا، ایک پی ٹی آئی کے خلاف بھی کمپین چل رہی تھی ان کی طرف سے، انوار الحق اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے۔ انہوں نے پھر سردار تنویر الیاس کے اوپر الزام لگائے تھے کہ جی انہوں نے سیکرٹ فنڈ کا غلط استعمال کیا، اور بجٹ بک بھی شاید اس وقت شائع نہیں انہوں نے ہونے دی تھی کہ جی یہ جب اس کا حساب دیں گے تو اس کے بعد شائع کریں گے۔ تو 2 سال پھر یہ خاموش رہے، جب سردار تنویر الیاس صاحب نے ان کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن بھی واپس لے لی تھی، اور اب جب تحریک دم اعتماد کی باتیں زور پکڑ چکی ہیں، تیاریاں مکمل ہیں، اور سردار تنویر الیاس اس میں ایک کلیدی رول ادا کر رہے ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی کی یہ والی جو موومنٹ ہے، تو انوار الحق صاحب جو پھر دوبارہ انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب پر، تو کیا یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو ابھی کو نیا الزام نہیں لگایا وزیر اعظم صاحب نے، یہ انہوں نے پرانی جو ویڈیوز ہیں ان کی، تو یہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے وہ اس کو وائرل کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ یہ سچا ہونا چاہتے ہیں کہ اس کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، اس کو اس لیے دوبارہ سازش ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے مافیاز کو ہاتھ ڈالا تھا، فلاں کو تنویر الیاس سمیت انہوں نے کسی کو یعنی نہیں چھوڑا، تو لہٰذا یہ لوگ ابھی دوبارہ کوئی پیسوں کا میں آج ان کا یعنی وہ دیکھ رہا تھا ان کے جو لوگ ہیں، تو وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں راٹھور صاحب، وہ ایک بناؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کہیں یعنی گزشتہ اس 30 ماہ کے دوران کہ وزیر اعظم صاحب نے اگر کوئی آپ نے دنیا میں کوئی آسان فراموش اگر شخص کوئی اگر آپ نے اگر ڈھونڈنا ہے تو ٹاپ 10 لوگوں میں سے اگر کوئی آپ نے تلاش کر رہے ہیں، اس میں سے شاید پہلے نمبر پہ آپ کو انور الحق صاحب نظر آئیں گے۔ اس نے ہر شخص کے ساتھ، جس نے بھی اس کے ساتھ زندگی میں اگر کہیں کسی موقع پر احسان کیا، کوئی اس کے ساتھ جہاں ہونے کی تو وہ اس کو الٹا ہو کے پیش آئے۔ اس سنگین ترین اس کے ساتھ زیادتیوں کے باوجود، اور جب کہ یعنی کسی کہنے پر تنویر الیاس خان صاحب نے انور الحق کے خلاف جو یعنی مطلب سپریم کورٹ میں جو ریٹ تھی واپس لی، تو اگر یہ تنویر الیاس اس کے اوپر نیکی نہ کرتے تو وزیر اعظم صاحب نے کب کا گھر چلے جانا تھا نا۔ تو یہ وہ حالات ہے، لیکن آج ان کی ٹیم دوبارہ وہ یہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ شاید یہ وہ شفاف آدمی ہے، شاید یعنی اس کو شاید اسی وجہ سے یہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن جو مرضی کر لیں راٹھور صاحب۔ اور اگر آپ یعنی اس موجودہ حکومت کے 30 ماہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان راٹھور صاحب باقی تو یعنی آپ کی جو غلطی ہیں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، وزیر اعظم صاحب نے جو ان کی بیڈ گورننس کا تو ازالہ ممکن ہے، جو انہوں نے تعمیر و ترقی ٹھپ کر کے رکھی اس کا ازالہ ممکن ہے، لیکن راٹھور صاحب جو اس موجودہ دور میں موجودہ حکومت میں موجودہ وزیر اعظم کی پالیسیوں سے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے تعلق میں جو خلل پڑا، اور پاکستان مخالف بیانیے میں اضافہ ہوا۔ دیکھو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت وزیر اعظم آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران، یعنی اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ 15 ستمبر سے لے کر 29 ستمبر تک یعنی 4 اکتوبر تک وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹیم یا اپنے لوگوں کے ذریعے سے وزیر اعظم صاحب نے کتنے ٹی وی انٹرویو دیے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں یہ کوئی انڈین ایجنٹ ہے، یہ کوئی پراکسی آ گئی ہے، راہ کے پیسے آ گئے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے ریاست پاکستان کے خلاف، بہت بڑی سازش ہو گئی ہے یعنی وفاقی حکومت کے خلاف، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے خلاف سازش ہے، لہذا اس سازش کو کچلا جائے اور طاقت کا استعمال کیا جائے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں، اور کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو یوز کیا، تو پاکستان کے لوگوں میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کیا سارے کہیں کشمیری وہ کہیں کو خود مختاری ہو گئے ہیں، سارے کشمیری پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک نفرت کا بیج بویا ہے انور الحق نے کس کے درمیان، پاکستان اور کشمیر کے درمیان، اور اس میں اداروں کا استعمال کیا وزیر اعظم صاحب نے، اور اس کا یہ جو گناؤنا جرم ہے راٹھور صاحب، اس کی بہت قیمت چکانی پڑے گی کشمیریوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو۔ یعنی آپ دیکھیے اس سے پہلے مشکل ترین حالات ہوئے ہیں پاکستان میں، ماشاءاللہ آتے رہے ہیں پاکستان میں، کبھی بے نظیر بھٹو کی حکومت ہوتی، کبھی یعنی نواز شریف صاحب کی، پرویز مشرف صاحب کی، ضیاء الحق کی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک کسی بھی مشکل حالات میں بھی کہیں کو خلل نہیں آیا، محبت پیار کا رشتہ، اور یہی وجہ ہے ان 78 سالوں میں ہندوستان تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود ایک بھی کشمیری کو آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں سے ایک بندے کو نہیں خرید سکا جو ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر ہندوستان کے حق میں نعرہ لگائے یا ہندوستان کی بات کرے۔ یعنی یہ وہ تعلق تھا جو کشمیر اور پاکستان کے درمیان تھا۔
یعنی اس تعلق نے ہندوستان کی تمام سازشوں کو ناکام کیا، ورنہ ہندوستان کے پاس تھوڑے پیسے۔ آج دیکھو آپ کا یہاں جب بلوچستان کے حالات کہاں پہ ہیں، آج جو ہماری افغان سرحد کے ساتھ پٹی ہے وہ کیا منظر پیش کر رہی ہے، اور جو کشمیر کی پٹی ہے، ہندوستان کے کشمیر کی پٹی، پاکستان کے کشمیر کی پٹی، ہندوستان تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود کنٹرول لائن کے جو اس طرف کا کشمیر تھا، ایک کشمیری کو نہیں خرید سکا ہندوستان، پیسے دے کر کسی بھی لالچ میں ہندوستان کا جھنڈا اٹھائے، خواہ گلگت بلتستان میں یا مظفر آباد میں۔ تو یہ جو کام انور الحق نے دانستہ طور پہ کیا یا غیر دانستہ طور پہ کیا، کسی سازش کا ہے یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اس نے یہ جو تعلق خراب کر دیا راٹھور صاحب۔ آج دیکھیں اسلام آباد میں آپ صحافیوں سے ملتے ہیں، پاکستان سے بڑے بڑے یعنی پاکستان کے صحافی سوالات اٹھاتے ہیں، کیا ہو گیا آزاد، وہ نہیں کرے یار، ایک آدمی خدا کے بندو، وہ جو سارے کے سارا جو آزاد کشمیر لوگ ہیں جی بھی، تو یہ تو پاکستان کے ہیں، یہ بائی چوائس پاکستانی ہیں، یہ کسی کے فورس، کسی کے دباؤ، کسی کی وجہ سے پاکستانی نہیں ہے۔ تو یہ جو موجودہ حکومت نے، انور الحق نے ایک جو سازش کی ہے راٹھور صاحب، اس کی بہت قیمت چکانی پڑے گی، اور اللہ کرے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں راٹھور صاحب کہ اللہ کرے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اعتراف کیا پاکستان کو، یعنی وفاقی حکومت نے مظفر آباد جا کے، یعنی دیکھو کہ 5 وفاقی وزراء اور 2 سابق وزراء، ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق وزیر، اور آزاد کشمیر کے سابق صدر جا کے انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میں ایک شک بھی کہیں کوئی نہیں ہے، کسی کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھو کہ آزاد کشمیر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کا ایک بھی مطالبہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں تھا، اس کا ایک بھی مطالبہ پاکستان کے اداروں کے خلاف نہیں تھا، اس کا ایک بھی مطالبہ پاکستان حکومت، وفاقی حکومت کے خلاف نہیں تھا، اس کے سارے مطالبات سے آزاد کشمیر حکومت سے متعلقہ، آزاد کشمیر کے جو نظام سے آزاد کشمیر کے عوام کی بہبود کے لیے، اور نہیں، اور حکومت آزاد کشمیر نے ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے۔ وہ یہ کر رہے تھے جو حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے، اب اس کے اوپر عمل کریں، نہ تو ہمارا کیا تعلق ہے انڈیا کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے راہ کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے وفاقی حکومت سے۔ وہ یہ کر رہے تھے حکومت پاکستان، تو حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے وعدے پورے کرنے کے بجائے، اپنے گورننس پر توجہ دینے کے بجائے، اپنی نالیوں کو چھپانے کی کوشش کی، کس کے ساتھ، یعنی اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور انڈین سازش کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور یہ چھپتے کیا ہوا، وزیر اعظم نے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا، اس سے نقصان ہو گیا آزاد کشمیر۔ اچھا، احمد سردار تنویر الیاس صاحب کی ایشو پہ بات کر رہے تھے آپ، تو دیکھو نا یہ معاملہ کیا ہے ایکچولی، یہ جو 7 ارب روپے کی بات کہی جا رہی ہے؟ یہ تو ابھی دیکھیں جو آڈیٹر جنرل آف آزاد کشمیر کی جو رپورٹ ہے، اس کا کتنی جو انور الحق کے 2 سالہ کارکردگی پر جو انہوں نے سوالات آئے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو فنڈز جو تقسیم کیے ہیں، خرچ کیے ہیں، وہ قانون کا خلاف کیے ہیں۔ یعنی یہ تو بعد میں کسی نے اس کو جو جانے، یعنی وہ چیک کیا، ایسے وہ یعنی تنویر الیاس صاحب کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں کہ 7 ارب 7.5 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا حساب نہیں ہے بھائی، اگر تنویر الیاس خان صاحب کے 7 ارب کا نہیں، آپ کو پتہ 40 ارب کا حساب خاندان والے کلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہی آڈیٹر جنرل، وہ حکومت آزاد کشمیر کا سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے نا، تو وہ ایسے ہی آڈٹ پراز ہیں، جیسے تنویر الیاس کے اوپر سوالات ہیں، ایسے انور الحق کے اوپر تو کئی 100 گنا زیادہ سوالات ہیں۔ ابھی آتے ہیں کہ جو سیکریٹ فنڈ، کیا موجودہ وزیر اعظم سیکریٹ فنڈ کا استعمال نہیں کیا؟ پتہ آپ کو نا کیا تھا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں راٹھور صاحب ایسے کہ جو وفاقی کمیٹی ہے، جو لوگ گئے تھے مظفر آباد، جس میں 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ یعنی کمیشن بنے جو اس کا جائزہ لے، جو جائزہ لے کہ اس 30 ماہ کے دوران آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ، آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ، آزاد کشمیر کے جو اداروں کے ساتھ، آزاد کشمیر بیوروکریسی کے ساتھ، یعنی یہ جو کھلواڑ ہوتا رہا، اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین ہونا چاہیے راٹھور صاحب نا، ایسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہم یہ کہ اگر ایسے انور اللہ کو ہٹایا جائے، اس کے خلاف عدم اعتماد ہو، کوئی اور وزیر اعظم آئے گا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے جو قومی سلامتی کے اداروں کی یعنی ذمہ داری ہے کہ تحقیقات ہو کہ اس 30 ماہ میں کون سے عوامل تھے اور کن لوگوں نے آزاد کشمیر کو پرامن آزاد کشمیر کو اس نیچ پہ پہنچایا۔ اچھا، پھر جب ہم بات کریں گے انور الحق حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو باتیں گزشتہ 2 ہفتوں سے سنائی دے رہی ہیں، جب سے یہ معاہدہ ہوا اس کے فوراً بعد آزاد کشمیر میں جب امن آیا تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی بات چل نکلی، پیپلز پارٹی ایک بار پھر متحرک ہوئی، جو بیرسٹر سلطان صاحب جب انہوں نے شمولیت
سے انکار کیا تھا، وہاں پہ جو جس جگہ پہ کامہ لگا تھا، جو پاز آیا تھا، اس کو ریزیوم کر لیا گیا اور ایک بار پھر کراچی اجلاس ہوا۔ کراچی اجلاس کے بعد اسلام آباد میں فوری طور پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے تمام لوگوں کو بلا لیا، جو پارلیمانی پارٹی کے علاوہ جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سٹیک ہولڈرز یا متعلقہ پاکستانی پیپلز پارٹی کے جو متعلقہ لوگ تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب ان میں شامل تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب شامل تھے، ان کو بلا لیا اور رات گئے کوئی 2-2:30 بجے یہ اجلاس ختم ہوا۔ اور 2-2:30 بجے یہ اجلاس ختم ہوا تو توقع یہ تھی کہ اگلے 2-4-5 دن میں، چونکہ اس روز شہباز شریف اسی روز صبح واپس آئے امریکہ سے، مصر سے، تو بیرون ملک سے واپس آئے، اور آرمی چیف بھی چونکہ پاک افغان جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت ان کی اپنی جو جنگی مصروفیات کہہ لیں یا ان کی اپنی پروفیشنل مصروفیات تھیں، تو آصف علی زرداری نے اگلے ہی روز ان دونوں کو صدر ایوان صدر بلا لیا اور ان سے ملاقات کی۔ اس سے لگتا تھا کہ صدر آصف علی زرداری بھی چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ حالات زیادہ دیر تک نہ چلیں، اس کو کنٹینیو نہ کیا جائے، اس سے پاکستانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ اچھال کر انڈین میڈیا اس کو اچھال رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ اجلاس بلایا، اور اب کراچی میں ایک بار پھر جب CEC کا اجلاس ہوا، وہاں پہ پھر تحریک عدم اعتماد کے اوپر مشاورت کی گئی، اور جو پاکستان کے لوگ تھے، شیری رحمان صاحبہ نے جب اعلامیہ جاری کیا تو اس میں بھی آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو اب 2 روز میں امکان ہے کہ محترمہ فریال تالپور جو سیاسی امور کی انچارج ہیں پیپلز پارٹی کی، اسلام آباد تشریف لائیں گی اور اپنی نگرانی میں یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ جو انوار حکومت کے جو تابوت میں آخری کی آپریشن مکمل ہوگا، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو تفصیل بتا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، یعنی 4 اکتوبر کو مظفر آباد میں معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے بعد آزاد کشمیر ایک بہت بڑی بحران سے بچا، اور اس بحران سے بچانے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بڑا کردار ہے، اور ہم کشمیری عوام کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کی بر وقت مداخلہ نہ کرتے تو انور الاقصیٰ کو بہت بڑا پلان تھا، وہ کشمیریوں کو لڑانا چاہتا تھا پاکستانی سیکورٹی فورسز سے، اور بہت بڑا تصادم ہوتا اور اس سے نقصان ہوتا بہت بڑا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بر وقت ان لوگوں نے آلات کی سنگینی کا ادراک کی اور جا کر مسئلہ ہوا حل۔ ابھی آتا راٹھور صاحب کہ جب یہ لوگ واپس آئے، جو وفاقی کمیٹی گئی تھی مظفر آباد، انہوں نے جہاں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کی، کئی راؤنڈ کی، اور تمام حقائق کا جائزہ شریف بریفنگ دی، آپ کو یاد ہوگا آزاد پاکستان سے جا کر مظاہرے کی، یہ موجودہ یہ بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے، یعنی اس پہ سب کا اتفاق، ہمارے پالیسی ساز اداروں کا، وفاقی کمیٹی کا، اور اس کا اتفاق ہو گیا کہ اس کی غلطی آپ ایکشن کمیٹی کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، تو ساری کی ساری غلطی ڈالی گئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کی کابینہ پہ ڈالی گئی۔ اب جو وزیر اعظم کے ساتھ جو کابینہ کے لوگ تھے وہ بھی بیچ میں پتلی گلی سے بھاگے کہ ہم وزیر اعظم کا یاد دہانی کراتے رہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کسی کی بات سنی نہیں ہے، تو لہٰذا جو وزیر اعظم کے اپنے جو کولیگ تھے جو ان کے کابینہ میں شامل تھے، تو وہ بھی جا کر انہوں نے بھی الزام لگا دیا، کس کے اوپر؟ انہوں نے جا کر الزام لگا دیا وزیر اعظم پر۔ اب نے کہا کہ سارا کا سارا کہ جب یہ وزیر اعظم نے شہباز شریف کو کہ کشمیر میں جو عمل ہے گورننس کا، یہ اس میں جو بحران ہے، اب اس کا حل کرا جائے۔ یہ کس بات پر ہوا؟ شہباز شریف صاحب کی اپنی کشمیر کے جو پاکستان کے جو یعنی کہ اس کمیٹی کے ساتھ
پھر جب اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا، پھر اسلام آباد یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں اجلاس ہوا فریاد تالپور کے ساتھ، ان اجلاسوں میں بھی راٹھور صاحب ایک نقطے پر اس پہ اتفاق ہے کہ آزاد کشمیر کو بحران کا سیاسی حل نکالا جائے۔ پھر جو ایوان صدر میں جس میں آپ نے کہا کہ ایوان صدر زرداری صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمنٹ پارٹی اور سینئر رہنما کو سننے کے بعد اس بات پہ اتفاق کیا کہ آزاد کشمیر کا بحران ہے، یہ مطلب جو گورننس کا مطلب جو بیٹھ جائے مطلب جو گورننس ہے، تو لہٰذا اس کا حل سیاسی حل کا جائے۔ سی کے اجلاس میں بھی وہ آپ نے اس کو مطلب جو پریس کانفرنس سنی، شری رمن نے کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر معاملات کو سیاسی طور پر ڈیل کیا جائے گا، اس بات میں اتفاق ہو۔ ابھی آتے ہیں کہ سیاسی حل کیا ہے۔ سیاسی حل یہ تھا کہ جو مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ مل کے آزاد کشمیر حکومت بنائے اور جا کر یعنی کوئی لمبے چوڑے معاملے کی مطلب ضرورت پیش نہیں ہے۔ بیچ میں یہ آ گیا کہ دونوں بڑی جماعتوں میں سے ایک اپوزیشن کرے، ایک حکومت کو لیڈ کرے، ایک اپوزیشن۔ تو مسلم نون نے تجویز پیش کی، شہباز شریف صاحب نے تجویز یہ رکھی کہ ہم ارلی الیکشن کرا دیتے ہیں، یعنی آزاد کشمیر میں ارلی الیکشن ہو، نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ اس ارلی الیکشن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر یعنی تفصیلات کا اظہار کیا، اور بالکل یہ زمینی حقیقت بھی تھی کہ آزاد کشمیر اس وقت جو انور علاقہ نے جو خرابیاں پیدا کر دی، تو فوری طور پر اگر آپ آزاد الیکشن میں جائیں گے تو اس سے اور کشیدگی بڑھے گی اور یعنی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اس پہ اتفاق ہوا کہ ارلی الیکشن مسئلے کا حل۔ ابھی فوری نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہمیں حکومت بنانے کی اجازت دی جائے، ہمیں موقع فراہم کیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو شہباز شریف صاحب نے اجازت دے دی کہ آپ اپنی حکومت بنائیں، اور اس نے کہا کہ ہمارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور وہی انور اللہ کے لوگ جو کل انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نہیں چلیں گے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے پاس جو لوگ انور اللہ کی حکومت کی چارپائی کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جب انکار ہو گئے، تو پھر ابھی طے یہ ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ پیپلز مسلم نون یہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، یہ حکومت سازی میں شامل ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو لوگ ان کے ساتھ لوگ آنے جو انور اللہ کی پالیسی جو نالاں لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آگے۔ اب جو فارورڈ بلاک کے لوگ آ رہے ہیں ان کی فائنل میٹنگ ہونا باقی ہے، کن کے ساتھ؟ صدر زرداری کے ساتھ اور فریال تالپور کے ساتھ۔ اب انہوں نے مستقبل کی سیاست بھی کرنی ہے، کون سے برسر سلطان صاحب ہیں، ماجد خان صاحب ہیں، یا جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا جو دڑا جو الگ ہوا تھا ناراض ہو کر، ابھی انہوں نے مستقبل کی سیاست کے معاملات اور آنے والی حکومت کے معاملات یہ تعاون باقی ہیں، اس لیے کہ 22 تاریخ کو فریال تالپور صاحبہ یعنی پرسوں اسلام آباد آ رہی ہیں، تو پرسوں یہ جو معاملات ہیں کون سے اعلیٰ مستقبل کے حوالے سے اور یعنی آئندہ یعنی اس پہ ایک نشست ہونا باقی ہے۔ اس نشست کے بعد یعنی سوچتا ہوگی کہ بھائی یعنی اس میں، لیکن یہ بات ایک چیز پہ اتفاق ہے، یعنی اب یعنی تمام یعنی ریاستی اداروں کا، وفاقی حکومت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، سب کا کہ آزاد کشمیر جو بحران ہے اس کا حل ہے ایک کیا سیاسی عمل، اور اس کا حل ہے کہ وہاں حکومت کا نظام بہتر کیا جائے، کہ موجودہ جو نظام ہائبر نظام آزاد کشمیر میں مسلط ہے، اس جو موجودہ غیر سیاسی جو نظام ہے، غیر جماعتی نظام ہے، تو لہٰذا آزاد کشمیر کو ایک جماعت ہو تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے، اور جو سخت مطلب جو آزاد کشمیر کی کشیدگی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ ایک دو دنوں میں معاملہ راٹھور صاحب حل ہو جائے۔ اچھا رائے صاحب، اس وقت جو فارورڈ بلاک چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ ہے، ایک پیپلز پارٹی بھی الگ ہو چکی، مسلم لیگ نون بھی الگ ہو چکی، اب اس میں مہاجرین تھے تو مہاجرین بھی الگ ہو گئے، انہوں نے الگ کر دیا۔ ایک بیرسٹر سلطان گروپ ہے جس کے 7 لوگ 5 یا 7 لوگ کہہ لیں، اگر آپ سردار محمد حسین اور سردار فہیم ربانی صاحب کو ان کے ساتھ شامل کریں تو یہ 7 ہو جائیں گے، نہیں تو یہ 2 کھڑی شریف اور میرپور کے حلقے کے چودھری اخلاق صاحب اور چودھری رشید صاحب اور سبیہ صدیق، یہ 5 لوگ بنتے ہیں، اور 2 چودھری رشید صاحب وہی میں نے بات کی، 5 یہ لوگ ہیں اور 2 لوگ ہیں، اگر ہم فہیم ربانی صاحب کو اور سردار محمد صاحب حسین صاحب کو شامل کریں یہ 7 لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان 7 لوگوں کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات واقعی ہو چکی ہے، اور یہ محترمہ فریال تالپور کے ساتھ ملاقات کے بعد راٹھور صاحب آپ کو یاد ہوگا 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے ان کی بات ہو گئی تھی برسر سلطان کو، ہاں لیکن یہ نہیں شامل ہوئے تھے، اور نہیں اس وقت کی کسی نے جھانسا دیا ان کو، یعنی وہ اس فیصلے پہ وزیر برسر سلطان کو ندامت ہے، ان کا افسوس ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ ان کو کر لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ فیصلہ اس ٹائم ہو جاتا، اگر یعنی برسر سلطان انور اللہ کے جان سے بھی نہ آتے تھے، اکتوبر والے واقعات ہوتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، یعنی یہ نوبت جو کچھ آج حالات ہیں، اور اس کے برابر کے ذمہ دار برسر سلطان محمد چودھری میں جو آزاد کشمیر میں ابھی حالات پیدا ہو،
یعنی 15 ستمبر سے لے کر تو جو 4 اکتوبر تک حالات پیدا ہوئے، اگر برسر سلطان اس سے بر وقت فیصلہ کر جاتے، اور لوگ توقع کر رہے تھے یار بہت بڑا آدمی ہے، اس کا تحریک آزادی کشمیر بڑا کردار ہے، برسر سلطان آزاد کشمیر کے واد لیڈر ہیں جس کے ہر حلقے میں اپنا اثر و رسوخ دنیا بھر میں ہے، تو برسر سلطان کو موجودہ حالات سے جو آزاد کشمیر بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے برسر سلطان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ برسر سلطان کیوں مذہب پسندی کا شکار ہو، یعنی وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیوں کیا۔ وہ چودھری نور حسین صاحب کے جو فرزند ہیں، اور ان کی پوری تاریخ ہے کہ برسر سلطان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ایک شفاف انسان ہے، اور ان کا مطلب جو ہے سیاسی کردار ہے، لیکن کیوں مذہب پسندی کا شکار ہوئے۔ اور ابھی مرحلہ شاید انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور ابھی مرحلہ وہ جو آزاد کشمیر کا بحران ہے اس سے وہ نکالنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے تیار ہے۔ اور برسر سلطان کا پورا گروپ، یعنی ساتھ میں اطلاع یہ بھی ہے کہ 2 لوگ اور بھی ہیں برسر، یعنی 2 لوگ اور بھی ہیں شاید لوگ، تو برسر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اگلی میٹنگ معاملات ہوں گے۔ لیکن راٹھور صاحب اس ٹائم یہ نہیں ہے کہ کوئی انور الحق کو ہٹا کر تو کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے، یا کوئی یعنی چہرہ تبدیل ہو، چودھری یاسین صاحب کو، سردار یعقوب کو۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو، ریاست پاکستان کو، ریاست آزاد کشمیر کو، تحریک آزاد کشمیر کو ضرورت ہے کہ جو بیس کیمپ ہے مظفر آباد میں، وہاں استحکام آئے، وہاں کوئی سیاسی جماعت اپنی ذمہ داری قبول کرے۔ ابھی تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا نا۔ ابھی دیکھو انوار الحق صاحب ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ کابینہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ اتحادی جماعتوں کی پارلیمنی پارٹی نہیں ہے۔ یہ خود کہہ رہے کہ میرے عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اعلان ہی اپنے آپ کو عوام سے جب لا تعلق کر دیا تھا آزاد کشمیر آگے بحران، تو یہ پہلے بدقسمت وزیر اعظم ہیں کشمیر کے کہ جس نے اپنے آپ کو عوام سے الگ کیا، تحریک آزادی کشمیر سے اپنے آپ کو الگ کیا، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے جو الگ کیا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آزاد کشمیر ہے پارلیمنٹ نظام، پارلیمنٹ میں نظام میں یہ ہے کہ آپ نے اگر 100 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں نا تو فائل وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے گی، اگر آپ نے کوئی چپڑاسی کی کر رہی بھی ہے تو فائل وزیر اعظم کے پاس آئے گی۔ اور چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے سب چیز کو مفلوج کیا، بیوروکریسی کو مفلوج کیا، کابینوں کو مفلوج کیا، پارلیمان کو مفلوج کیا۔ آپ کو دیکھو اسمبلی ہے، دیکھو نا، سب سے بڑا فورم اسمبلی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں 30 ماہ میں اسمبلی کے ساتھ انور الحق صاحب نے کیا کیا۔ اس کے بعد ان کی مخلوط حکومت ہے، تمام جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، کیا اس کے جو حکومتی اتحادی ہیں پارلیمانی پارٹی کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ کابینہ کو دیکھیں، اس نے اپنے وزراء کے ساتھ کیا کیا، سیکرٹریز کو دیکھیں۔ آپ کسی ایک سیکرٹری کو فون کریں مظفر آباد میں تو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں جو نظام ہے سب کچھ تہس نہس ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بلدیاتی نمائندگان کو دیکھیں، آپ دیکھیں جب وزیر اعظم اس طرح سب سے موجودہ حکومت کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ اس کے پاس گراس روٹ لیول پہ لوگ آگے تھے، بلدیاتی نمائندگان، اگر یہ ان کو استعمال کرتے ایکشن کمیٹی کیوں آتا ہے؟ دیکھو ایکشن کمیٹی کیوں آتی؟ تو لہٰذا ابھی دیکھیں، جب ہی آزاد کشمیر حکومت تبدیل ہوگا، آپ کے بلدیاتی نمائندگان آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، عمل یعنی شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو ایکشن کے یا جو آزاد کشمیر میں اس وقت جو سیاسی غیر یقینی صورت ہے، یہ 1-2 ماہ میں آپ کو بالکل یہ آپ کو حالات یعنی نارمل ہے، پھر اصلاحات الیکشن نہیں اصلاحات ہوں گے، پھر آپ امن سے الیکشن میں جائیں گے۔ تو لہٰذا یہی ہے کہ برسر سلطان ایوان صدر سے اچھی خبر ہے، اور سب لوگوں کا اطراف ہے، سوائے آزاد کشمیر چند لوگوں کو جو خوش نہیں ہیں کہ ظاہر جو یعنی شاید ان کی خواہش کوئی اور تھی، جو سائبر نظام کے وہ شاید کوئی اگامی حالات کے نفاذ کے حق میں تھے، یا کوئی اور کوئی نگران کو وزیر اعظم کو ان کے اور ایشوز ہیں ہمارے، ان لوگوں کو شاید تھوڑا سا ان کو تکلیف ہے کہ آزاد کشمیر دوبارہ یعنی استحکام ابھی وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح یعنی رولا پڑے، یہ معاہدے پہ عمل درآمد ہو، اور تاکہ کہیں کوئی بیچ میں سے جر واردات کرے کہ تاکہ ایک بار دوبارہ آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا ہوں تاکہ غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے، تاکہ اس سے بھارت فائدہ اٹھائے گا، پھر اور پروپیگنڈا کرے گا۔ تو لہٰذا آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کا ایک ہی حل ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ یعنی سیاسی روادار ہیں، عزت احترام کا رشتہ ہے، تو لہٰذا فوری طور پہ سیاسی تبدیلی ہو، اس سیاسی تبدیلی سے یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں یہ معاملات کنٹرول ہو جائیں گے۔ اچھا راہ صاحب، اب آتے ہیں آج کے اہم ترین سوال کی طرف۔ گزشتہ ایک ہفتے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں، بڑے نام سامنے آئے، کبھی چودھری لطیف اکبر کا نام اوپر آ جاتا، کبھی چودھری یاسین صاحب کا، کبھی فیصل راٹھور صاحب کا، کبھی سردار یعقوب صاحب کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب، تو یہ تو وہ سوال ہے کہ جس کا پتہ صرف زرداری صاحب کو ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ہے؟ اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو،
کہ زرداری صاحب نے کس کو نامزد کرنا ہے، لیکن آپ لیکن اگر آپ دیکھیں سیاسی حالات دیکھیں آپ ایک چیز کو دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2011 سے جو 2016 تک جو حکومت کی ہے، اور ایک میڈیکل کالج آپ کے پاس نہیں تھا، پیپلز پارٹی نے آپ کو 3 میڈیکل کالج، 2 یونیورسٹیاں تھیں، اس نے آپ کو 5-6 یونیورسٹی تھی، اور جو سڑکوں کا حال برا حال تھا، آ کر پیپلز پارٹی نے آپ کو مختصر بجٹ کے باوجود اس نے آ کر آپ کو، یعنی آپ کو محسوس کرتا تھا کہ جو نیچے کارکن، اور اس سارے اگر دیکھا جائے راجہ کفیل صاحب اور چودھری ریاض صاحب کا بڑا کردار، چودھری ریاض صاحب سے پوری پیپلز پارٹی یعنی گراس روٹ لیول سے ایک چھوٹے سے کارکن جیسے وزیر اعظم تھا، ایکٹیو تھی نا، نظام حکومت کے ساتھ اٹیچ تھے، تو وہ لوگ مطمئن تھے کہ حکومت آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک فاروق ادر صاحب آ کر، فاروق ادر صاحب بہت اچھے کام کیے، فاروق ادر صاحب نے ان کو مطلب فنڈز بھی بہت اچھے دیے، بہت شاندار کام کیا فاروق ادر صاحب نے۔ اور جا کر یہ جو ایک دم جو رکاوٹ آ گئی کہ جب یہ پی ٹی آئی کا نظام آ گیا، ایک تو پی ٹی آئی کا قیوم نیازی صاحب کو ان کو موقع نہ ملا، ان کو مطلب چلنے نہیں دیا گیا، آپ کہتے ہیں انہوں نے 1 سال گزارا نیازی صاحب نے، ان کو پیچھے انور اللہ برشر سلطان، ان کو اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اچھا تنویر الیاس صاحب آگے، پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ تو یہ جو یعنی پی ٹی آئی کے یعنی 4 ماہ سے زائد کا جو یعنی عرصہ گزرا ہے، یہ کشمیر کی بدقسمتی رہی، یعنی آزاد کشمیر لوگوں کی وہ سارا نظام، حالانکہ فنڈ جو موجود تھے، آپ کو کسی جگہ پورے آزاد کشمیر جائیں اس موجودہ بالخصوص یعنی 29 ماہ میں، آپ کو کہیں کوئی چیز کہیں جیسے کوئی منجم جام ہو گیا آزاد کشمیر، یعنی آزاد کشمیر سیاسی طور پر، آزاد کشمیر تعمیر و ترقی کی، آزاد کشمیر بیوروکریسی، آزاد کشمیر کے ادارے جیسے کسی نے جام کر کے رکھ دی ہیں، اور ایک ہی شخص ذمہ دار، اس کا نام ہے انور اللہ۔ تو اس سے یہ ابھی آتے ہیں وزیر اعظم پہ کہ سب سے دیکھو نا، سب سے پہلے حق ہے چودھری یاسین صاحب، وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے، اور چودھری یاسین صاحب کے وزیر اعظم بننے سے یہ ہوگا کہ یہ جو بیچ میں کھینچاتانی ختم ہو جائے گی، یعنی پارٹی حکومت ایک ساتھ ہو، یعنی یاسین صاحب وہ تاکہ بیچ میں کھچا ہو۔ اگر کسی وجہ سے آزاد کشمیر روایات نہیں، اگر آپ دیکھیں کہیں کوئی علاقے کا مسئلہ پیدا ہوتا، کوئی برادریوں کے مسئلے ہیں، کہیں کو یعنی کسی کے بھی یعنی مطلب جب پسند ناپسند آتی ہے، تو اگر اس کے بعد آپ دیکھیں سردار یعقوب آزاد کے یعنی سابق صدر، سابق وزیر اعظم، اور یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، یہ سردار یعقوب کی کابینہ کے وزیر تھے، تو سردار یعقوب میں یہ اہلیت ہے، پونچھ سے تعلق ہے ان کا، تو وہ بھرپور طریقے سے اس نظام کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چودھری لطیف اکبر صاحب ہے۔ اب چودھری لطیف اکبر صاحب آزاد کشمیر اگر کوئی بہت فہم آدمی ہے تو چودھری لطیف اکبر صاحب ہے، اور چودھری ایسے فیصل راٹھور صاحب کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو چاروں امیدوار ہیں نا، چاروں کے چاروں زرداری صاحب جس کا نام لیں گے تو وہ آزاد کشمیر قابل قبول ہوگا، اور کہیں یہ نہیں ہوگا کہیں کو بیچ میں کوئی اعتراض کرے میں نہیں مانتا، یہ تو ماننے والی پھر پیپلز پارٹی ہے نا، ڈسپلن ہے وہاں پہ۔ لیکن جو بھی ہو اس انوار سے بہتر ہوگا، جو آزاد کشمیر میں نیا آئے گا، ہمیں پورا یقین ہے راٹھور صاحب کہ آزاد کشمیر کا یہ جو خرابیاں ہو گئی ہیں، اس کو پھر قیمت تو چکانی پڑے گی، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ خرابی ہو گئی ایک دم ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن یعنی کم از کم یہ جو گھر میں کشیدگی ہے، محلوں میں کشیدگی ہے، یہ کشیدگی کم ہوگی، سیاسی عمل آئے گا، اور آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جائے گا۔ بہتر حال تو الیکشن ہے نا، لیکن الیکشن پورا تو 8-9 ماہ میں آزاد کشمیر یعنی سیاسی مطلب جو کشیدگی میں اس میں جو کمی آئے گی، اور پھر الیکشن آئے گا، اور جو الیکشن پھر عوام اپنے مطلب منتخب نمائندوں کا ان کا کون ہے، لیکن وہ سب کی ذمہ داری ہے، تمام جماعتوں کی، مسلم نون کی ذمہ داری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے۔ ابھی آزاد کشمیر کے نظام کے بہت سوالات ہیں، تو کسی قیادت اپنی ذمہ داری، اپنی آنرشپ قبول کرے، اپنی ذمہ داری قبول کرے، آنرشپ قبول کرے، آزاد کشمیر میں آئندہ ایسا نہیں کو آزادی کے بیس کیمپ ہے۔ ایسے بچے جمہور کو پکڑ کے اگر آپ وزیر اعظم جب بناتے رہیں گے تو پھر اس سے یہی نتیجہ ہوگا، ان کی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد بندر کے ہاتھ میں ماچس نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو نتیجہ مل گیا راٹھور صاحب نے، نتیجہ مل گیا آپ کو 30 ماہ میں کیا ہوا آزاد کشمیر، یعنی آپ یہ انڈیا پہ الزام تو نہیں لگا سکتے نا،
آپ اپنی گورننس کے اس کو کسی کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں، وہ تو نہیں چھپے گا نا، ظاہر ہے ابھی آپ کو جواب دینا ہے، اور انوار الحق صاحب کو تاریخ میں جواب دینا پڑے گا کہ اس نے یہ جو زیادتی کی ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ کشمیری عوام کے ساتھ، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، پاکستان آزاد کشمیر رشتے کے ساتھ، پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی آزاد کشمیر کے اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں ان پہ، جو سردار تنویر الیاس صاحب کے خلاف انوار الحق کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی۔ راجہ کفیل صاحب نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے اپنے لوگوں کے ذریعے ان ویڈیوز کو دوبارہ وائرل کروایا ہے، کوئی نیا الزام نہیں لگایا گیا بلکہ وہی الزام، اور یہی اسی طرح کے الزامات انوار الحق صاحب پہ بھی لگ رہے ہیں، لگیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے۔ راجہ کفیل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ حکومت آزاد کشمیر جو انوار الحق حکومت ہے، یہ آخری داؤ کھیل رہی ہے اپنا 8 ماہ کا دور بچانے کے لیے، 8 ماہ بچانے کے لیے کہ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی باہر نکلے، ایک بار پھر قتل و غارت ہو، ایک بار پھر لوگوں کی جانیں جائیں اور ان کی حکومت کو دعا ملے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ راجہ کفیل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہا، آج کل سوشل میڈیا پر بھی یہ وائرل ہو رہا ہے، چودھری یاسین صاحب کا نام سب سے سر فہرست ہے، اس کے بعد چودھری لطیف اکبر صاحب کا، سردار یعقوب صاحب کا، فیصل راٹھور صاحب کا نام ہے، لیکن فیصلے کا اختیار صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے۔ وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، وہ اگر جاوید بڈانوی صاحب کو نامینیٹ کریں گے، وہ اگر بازل نقوی صاحب کو نامینیٹ کریں گے، وہ اگر قاسم مجید صاحب کو نامینیٹ کریں گے، کسی کو بھی نامینیٹ کریں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے کہ وہ اپنی قیادت کے فیصلے کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی، وہ اس کو اون کرتی ہے، اس کو اونرشپ دیتی ہے۔ ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم آئے، وہ اس ریاست کے لیے، وہ اس ملک کے لیے، وہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔